हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक नहीं दो गेस्ट मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे एक केस के हवाले से। इस केस में प्लेंटिफ कौन है, इस केस में डिफेंडेंट कौन है, इनोसेंट कौन है, गिल्टी कौन है, ये जानेंगे। और इस केस की असल नौयत क्या है, सब्जेक्ट क्या है। इस केस के हवाले से अगर 2 हफ्ते पीछे चले जाए तो काफ़ी चर्चा है, काफ़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं, लेकिन असल हकीकत पर्दे के पीछे क्या है और जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, क्या वो वाकई हकीकत पर मुबनी है या कुछ ऐसा है जो अभी हमें मालूम नहीं। तो वही जानेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मेरे साथ इस केस को एडवोकेट करने वाले एडवोकेट मिस्टर चौधरी मोहम्मद अरशाद जितरान मौजूद हैं और उनके साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी मौजूद है। इन दोनों से मैं पूछूंगी टर्न बाय टर्न कि आखिर ये केस क्या है और इस केस में ये नाज़रीन, इस केस का जो टाइटल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये तहसीलदार वर्सेस ADCR लाहौर के दरमियान है। अब जानेंगे कि आखिर क्या गिले शिकवे हैं, क्या सूरत हाल है, इस वक्त ये केस कहाँ स्टैंड कर रहा है और आखिर हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी बिल्कुल ठीक। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर मैं पहले वकील साहब से जानना चाहूँगी कि तहसीलदार वर्सेस ADCR लाहौर का केस है सर, इसका सब्जेक्ट क्या है, टाइटल क्या है? टाइटल तो आपने पहले बयान कर दिया है। जी बिल्कुल। इसकी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें Clear, मैं बताना हाँ जी। चाहूँगा, आप अगर थोड़ा सा टाइम है तो इसमें प्लीज़। स्टार्ट ये केस कहाँ से हुआ, पहले हमने उसको देखना है। ये स्टार्ट होता है शाहिद हुसैन, एक नामी शख्स है जिसने ADCR को एप्लीकेशन दी, जिसके ऊपर वो सारा मामला बना ये केस। उसका शाहिद हुसैन का तहसीलदार के साथ झगड़ा क्या था बताइए। उसको बताऊंगा मैं। सबसे पहले ये शाहिद हुसैन है कौन? शाहिद हुसैन ये अपने आप को खुद को बताता है, FIA का डायरेक्टर बताता है। ये पता नहीं रिटायर हो गया या मौजूदा है, मेरे इल्म में नहीं है। ये एक रेवेन्यू से कुछ ऑफिसर जिनके नाम मेरे पास मौजूद है, अगर आपकी इजाज़त हो मैं ले भी सकता हूँ, उनके साथ मिलके कुछ अरसा पहले, ये 2025 की बात है, अब तो 26 हो गया, उनके साथ मिलके मुल्तान रोड के ऊपर एक 31 मरले की प्लॉट है, उसके ऊपर ये कब्ज़ा करता है रेवेन्यू के ऑफिसर के साथ मिलके, जो करप्ट हैं, इस वक्त डिसमिस हैं। ठीक। एक पटवारी है, एक कानूगो है, जिनका आशीर्वाद जो है ना, आगे जाके मैं इसको रिलेट करूँगा ADCR के साथ, जो अभी तक मौजूद हैं इस वक्त। लेकिन ये सर्विस से डिसमिस है, वैसे डिसमिस नहीं है, वैसे काम हो रहे हैं सारे। इसमें मुल्तान रोड के ऊपर एक 31 मरले की प्लॉट है, जिसके ऊपर इसने अपना नाम लिखा हुआ है, जिसकी तस्वीर मेरे पास मौजूद है। उसके ऊपर इसने बाकायदा लिखा हुआ है शाहिद हुसैन, डायरेक्टर FIA। वो उसके ऊपर ये कब्ज़ा करता है। कब्ज़ा करने के बाद ये उन्हीं रेवेन्यू ऑफिसर से के साथ मिलके 20 मरले का जो फ़र्द होता है उसको जारी करवाता है। उसके बाद वो जारी करवाने के बाद ये साज़बाज़ करते हैं आपस में। साज़बाज़ करने के बाद वो इंतकाल में प्रोसेस सारा इसका रेवेन्यू का होके इंतकाल में आ जाती है। जो तहसीलदार साहब हैं, इनकी अपॉइंटमेंट नहीं है, 1 साल भी नहीं हुआ। अब ये बताएं, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, एक तहसीलदार जो 1 साल भी नहीं हुआ, वो कैसे करप्शन कर सकता है? नहीं, एक बड़े बाजा के साथ मैं सुन रहा हूँ बात। जी जी सर। पहले तो ये साजबाज कौन आपस में करते हैं, ये सर, मुझे भी बताएं, नाज़रीन को भी बताएं। मतलब आपकी बात समझ में नहीं आ रही। जी सर। आप तहसीलदार ये वो बात कर रहे हैं, आपने एक पटवारी और कानूनों की बात की है जो मतलब डिसमिस है। मतलब माज़ी साहब, मैं भी आपकी तरह गेस्ट हूँ, लेकिन आपकी इस बात के ऊपर मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ गया है जो नाज़रीन भी सुनना चाह रहे होंगे। मैं आपके साथ बैठा, मजबूरी है। जी जी सर। तो आप ये जो बात फरमा रहे हैं, ये किन लोगों के बारे में बता रहे हैं? उनका नाम भी बताना चाहते हैं, चले ना बताएं, लेकिन ये कौन सी साजबाज है जो खुद ही कर रहे हैं? हमें पता ही नहीं लग रहा आपकी आप बात। एज्यूम करें या वाकई इसमें कोई ये अगर कोई ये वाकई ऐसा हुआ है, मैंने प्लॉट की बात की, प्लॉट समझ में आ गया, उसकी 31 मरले प्लॉट आ गया, मुल्तान रोड आ गया। मुल्तान रोड आ गया। एक सेकंड मैं बात कर, 31 मरले प्लॉट आ गया, मुल्तान रोड आ गया। मुल्तान रोड बहुत बड़ा है, कौन सी जगह है, ताकि हम उसकी मार्केट वैल्यू हम नाज़रीन जान सकें।
کہ اس کی کیا ہے, پھر آپ اس کا کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ, ایک منٹ وکیل صاحب جی, پھر آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر بتا رہے ہیں. جی سر, آپ ساتھ میں یہ جملہ نہیں بول رہے وہ اپنے کو موجودہ ڈائریکٹر بتا رہا ہے یا ایکس ڈائریکٹر بتا رہا ہے. جی سر, یہ آپ کو واضح کرنا پڑے گا نا, تب ہم بات آگے چل سکیں میں گے. تو سر میں تب آپ کی ان کی جو مجھے جس لیے انہوں نے بٹھایا ہے ساتھ میں, جی سر, تب میں بات کر سکوں گا. سر میں تو ثبوت کے کرنٹ ساتھ ہے, پوزیشن پر ہیں یا ایکس ہے, آپ بتائیں اس میں سر کیا میں لکھا ہوا ہے. تو ثبوت کے ساتھ بات کروں گا نا. یہ دیکھیں میرے پاس وہ پلاٹ کی تصویر ہے جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے. جی جی جی, یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ وہ ایکس ڈائریکٹر ایف آئی اے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. جی سر, وہ کرنٹ پوزیشن پر نہیں ہے, نہیں وہ ہے. پوزیشن میں تھے. ایکس میں اور کرنٹ میں دیر از اے گریٹ ڈفرنس. جی اب آپ نے کہا کہ وہ قبضہ مافی ہے, یہ ٹرم آپ کیسے ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ پروف ہے پلیز. میرے پاس, جو وہ انہوں نے اس پلاٹ کی فرد نکلوائی جی 20 مرلہ 20 مرلہ کی, یہ 31 مرلہ ہے, جی. وہ 20 مرلہ کی فرد لے کے آتے ہیں جس کا تحصیلدار صاحب انتقال خارج کر دیتے ہیں. وہ مالک ہے ایک مرلہ سوری میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں, میرے پاس لکھا ہوگا 1 مرلہ 197 اسکوائر فٹ. ٹھیک. یہ مالک ہے رمضان بی بی, اس کی مالک جو ہے رمضان بی بی ہے. ایک مرلہ 197 فٹ کا کون مالک ہے؟ سوری رمضان بی بی. اچھا جی, جس کی فرد میرے پاس موجود ہے جی, جس کی فریش رپورٹ جاری کی پٹواری, جو فریش پٹواری آیا اس نے وہ رپورٹ جاری کی, اس کے بہاف پہ جب تصدیق کی تحصیلدار صاحب نے, اس کے بعد اس کو خارج کیا گیا. اس کی جو اپیل ہوتی ہے قانونی طور پہ وہ اے ڈی سی آر کے پاس ہوتی ہے, وہ جو ابھی تک زیر سماعت ہے. اے ڈی سی آر صاحب مجھے نہیں پتا یہ ان سے ان کا کیا تعلق ہے, کیا ریلیشن ہے. یہ کن اے ڈی سی آر صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سر یہ جو موجودہ لاہور کے اے ڈی سی آر صاحب, کیا نام ہے ان کا؟ سیب بٹ صاحب ہے. میں ذرا دخل اندازی کے لیے جی آپ سے اجازت چاہتا ہوں, جی معافی کے ساتھ. جن صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں نا, جی سر, ان کو میں ایسے جانتا ہوں کہ ایل ڈی اے کے ایک نا سینئر آفیسر ہیں ٹاؤن پلاننگ کے. جی سر, یہ ان کے بھی دوست ہیں, میرے ایک دو اور جاننے والے کے بھی دوست ہیں. یہ ایک ڈیڈ آنےسٹ شخص ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, جس کا نام, یہ موجودہ اے ڈی سی آر کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ینگ سا لڑکا جو ہے, جی سر, ٹھیک ہے نا, یہ ڈیڈ آنےسٹ آدمی ہے. اور آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ سر انہوں نے اونیسٹ جو ہے نا اس سے تو یہ شو ہوتا ہے, یہ کافی بہت ہی اونیسٹ ہیں اس وقت. جو الزام نہ لگائیں, نہیں الزام ثبوت نہیں, سے بات کریں. ثبوت سے بات کرنے لگا ہوں میں. ابھی تک جو لاہور کی 7 تحصیلوں کے تحصیلدار جو نیو اپائنٹمنٹ تھی وہ چھوڑ کر لاہور سے جا چکے ہیں. جو ٹرین پٹواری ہے, جو مشہور ہے پنجاب کا کلچر, پٹواری کلچر, ان کو تحصیل جو اے ڈی سی آر صاحب ہیں پروموٹ کر رہے ہیں. ایک مثال میں دوں گا آپ کو, ایک پٹواری ہے جو ان کے منظور نظر ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میں بتاتا ہوں, اس کے میرے پاس اور نوٹیفکیشن آپ کو یہ کیسے کنفرم ہے اے ڈی سی آر جو ہے وہ اس طرح oblige منظور کر ہے؟ رہے ہیں؟ میں ثابت کرتا ہوں نا میڈم. پلیز. اس کا نام ہے رضوان بٹ, ٹھیک ہے. وہ اس وقت 3 تحصیلوں میں پٹواری ہے. قانونی طور پہ میرا معصومانہ سا سوال ہے, یہ آپ بھی بتائیے گا سر. آپ کہہ رہے ہیں نا وہ نیسٹ ہے, میں بھی کہتا ہوں وہ اچھا آفیسر ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ مجھے ذرا بتا دیں, یہ 3 تحصیلوں میں, ایک تحصیل ہے نیاز بیگ ہے, اس کا پٹواری ہے یہ, اچھا, ٹھیک ہے. دوسری تحصیل ہے علامہ اقبال ٹون, اس کا کانگو ہے. تیسری تحصیل ہے نشتر ٹون, موزہ ہے توڑ برائچ, اس کا پٹواری ہے. اب یہ مجھے بتائیں یہ کس قانون کے تحت یہ 3 جگہوں کے اوپر, موزوں کے اوپر اس کو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. چلیں آپ کے سوال اگر میں نہیں جواب ہوئی, دیتا ہوں, وہ نہیں دے سکیں. اگر جی میری آپ بات بتائیے. سنیں نا سر, میری بات تو سنیں سر. آپ مجھے یہ بتا دیں, آیا کہ کوئی قانون ہوگا نا, چلے میں بھی ایک طالب علم قانون کا, اچھا وکیل میرے بھی سیکھنے کے لیے مجھے بھی مل جائے گا کہ ایک پٹواری جو اتنا سمجھدار, اتنا قابل ہے, اتنا ایماندار ہے, اب پٹواریوں کے آگے جو لائن بھی ختم ہو گئی ہے, پٹواریوں کا وہ ایمانداری والا لیول بھی ختم ہو گیا, اور پٹواری کے اندر کسی کے اندر اتنی وہ ایمانداری بھی نہیں ہے جو اس کے اندر ہے. وہ ہمیں بھی بتا دیں یہ کس قانون کے تحت یہ 3 موضوع کے اندر
ये पटवारी और कानून को लगा हुआ है। अच्छा, मैं आपको आप छोड़िए, बताइए, आप मैं क्या कहना बताता चाहते हूँ। हैं? जी प्लीज। देखें, पहले तो बात ये है कि मैं इसको डीसी ऑफिस हो गया, रेवेन्यू ऑफिस हो गया, और क्राइम एनालिस्ट का मेरा नाम लिया ना, क्राइम रिपोर्टिंग के अलावा मैं इन बीटों को करता हूँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, LDA, वासा, टीपा करता हूँ। और जब मेरी बचपन में आंख खुली थी ना, छोटा सा था मैं, स्कूल में जाता था, तो मेरे वाल साहब डिप्टी सेटलमेंट कमिश्नर थे, वेरी गुड, लाहौर के, बहुत ठीक अच्छी है, बात। मोहम्मद खलील कुरैशी उनका नाम। तो ये पटवारी, तहसीलदार, ये मैं बचपन से इनका वर्क देखता आ रहा हूँ। ठीक है। साथ ही हम ऑफिस, स्कूल से ऑफिस जाते हैं, स्कूल में आई, कॉलेज, हम यहाँ तक गए, जब तक रिटायर हुए वो हमें बहुत अच्छे था। उसके बाद इत्तेफाक से मैं जिस अदारे में पढ़ता हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, क्या एशिया का सबसे बड़ा अदारा है, उसके अंदर मुझे ये बीट दी गई। और हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं स्टडी की है हमने, मैं यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर, तो ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। आपको पहले तो मैं एक बात बता दूं, थोड़ी सी बात नाज़रीन के लिए। पटवारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सीटें होती हैं ना, ये पटवारी से शुरू होती हैं। किससे? पटवारी से जी। पटवारी हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, तहसीलदार हो गया, ये वो सीटें हैं। अगर कानूगो है, अगर कोई पटवारी है, तो उसको मौजूदा ऑफिसर एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे उसको कानूगो कर सकता है। ठीक है, ठीक है। दूसरी तहसील कानूगार को नायब तहसीलदार कर सकता है, और नायब तहसीलदार को तहसीलदार लगा सकता है, और दूसरा एडिशनल चार्ज दे सकता है। ये मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी। जो ये प्रैक्टिस चल रही है, ये सिर्फ लाहौर की प्रैक्टिस है, कानून तो नहीं है। सर बात तो सुन लें ना, सर बात सुन लें। जी। मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ ना, आप ताकि अगर अवाम की अदालत में बैठे हैं तो आप अपना केस कर सके, और मैं भी आपके लिए कोई उसमें हेल्प कर सकूं, मैं आपकी बात समझ सकूं, आप उसको पहले उस तरीके से प्रे करें। मैं आपका फायदा कर रहा हूं, मैं आपका फायदा कर रहा हूं। सुन लें, एक सेकंड के लिए सुन लें। मतलब ये आपकी बहस नहीं है कि वो ये है। आप ये बात कर सकते हैं कि जी ए कल्ला कोई नू तीन चीज़ां क्यों नवाजियां गई हैं, और भी तो है ना, आप ये बात कर सकते हैं। जी सर। अब आ जाए, ये क्या नाम है? रिजवान भट्ट। जी सर। अच्छा, रिजवान भट्ट जो शख्सियत है, मैं उसको जानता हूँ, बड़ा ये कंपिटेंट आदमी है, ये डूअर है। सही। अच्छा, अब आ जाए पटवारी की क्रेडिबिलिटी पे, तो वो तो पटवारी की क्रेडिबिलिटी तो इस तरह की है कि शाहबनामा में वो डीसी साहब ने एक बुढ़ी माई का काम किया, तो उसने उसको दवा दी डीसी जानते मेरा ख्याल उस वक्त, उन्होंने कहा अल्लाह तेन पटवारी लावे, अल्लाह तेन पटवारी। ठीक है। एक प्रेसिडेंट साहब थे, वो अपने इलाके बावलपुर वाली साइड पर जाते हैं, उस पर हेलीकॉप्टर पे पूरे प्रोटोकॉल के साथ, तो वहां पे उतर के सबसे पहले वो अपने पटवारी के पास जाते हैं। पटवारी ये है। अच्छा, अब आ जाए ये चीज को, हम अपने ना मुद्दे से हट रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि ये पटवारी को 3 हिस्से दे दिए, आपने ये कहा जी वो सेब भट्ट साहब, मैंने बोला कि वो ऑनेस्ट आदमी है, आपने कहा जी उसने ये 3 इससे मौजे दिए हुए हैं, और आप ये आर्गूमेंट ये कह रहे हैं कानून। आपको वकील साहब ये मालूम होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सीट जो होती है ना, आपको पता है हमारे यहाँ पे लाहौर में 17 ग्रेड का भी डीसी रहा है, मालूम आपको? क्यों? इसलिए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सीट है। एडमिनिस्ट्रेटिव सीटों में वो जो मुकन्नना होता है, वो उसी बंदे की सलाहियत को देख के वो सीट दे सकता है, उसको वो तैनाती दे सकता है, उसको वो वहां पे लगा सकता है। हमारे यहाँ पे DIG लाहौर तक जो हैं, अब SCCP लाहौर तक जो लोग वो लगे रहे हैं माजी में, जो उस सीट से छोटे ग्रेड के थे, तो ये वो सीटें हैं जो उसमें लगे होते हैं लोग। आपने हमें ये साबित करना है, आपने साबित क्या करना है? आपने बताना है, हम आपकी सुन रहे हैं, आपके साथ हैं। आप अगर किसी मजलूम के साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, हम अफसरशाही के साथ नहीं है। जी सर। लेकिन जब मेरे बैठे हुए मेरी मौजूदगी में आप कोई ऐसी बात करेंगे, उसमें सर में सर नहीं हिला सकता। जी सर, ठीक है। एंकर वो है सर, मैंने एंकर वो है, मेरे नॉलेज में इजाफा, मैं आपके बराबर बैठा हूं ना, आपके बराबर बैठा हूं, मेरे नॉलेज में इजाफा किया है कि ये प्रैक्टिस है, ये लॉ नहीं है। आप मुझे दिखा दे किधर लॉ है। मैं तो कह रहा लॉ है ही नहीं है, दिखा देना। आप तो कह रहे हैं लॉ जो प्रैक्टिस होती है ना, लॉ वही होता है। प्रैक्टिस जो होती है, जो प्रैक्टिस हो रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिस में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें हैं जी, इसमें आप 1 से 2 3 भी दे सकते हैं। ठीक है। और लोग जो है ना, छोटे ग्रेड से बड़े ग्रेड पे उसको अजाफी चार्ज भी दे सकते हैं। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिस है। आप बड़े हैं, आपका मैं एहतराम करता हूँ। बड़े छोटे वाली बात नहीं हो रही है, हमें यहाँ पे मुझे ये बताएं,
جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے اسسٹنٹ کمشنر ہوتی ہے اس کی اس کی پٹواری کی، ٹھیک ہے، پٹواری کی، پٹواری ایک تحصیل کے اندر 4 جگہ لگ سکتا ہے، 5 جگہ لگا دیں، وہ لیکن کیسے تحصیل کیسے قانون ہے سر، قانون ہے اس کے مطابق تحصیل آؤٹ آف تحصیل کیسے چلا گیا 3 جگہ پہ؟ یہ اتنے قابل تھا جو 1.5 مرلے کو، کون سی تحصیلوں جو میں گیا؟ سر 1.5 مرلے کون سی کو تحصیلوں میں گیا؟ 20 مرلے کر رہا ہے حضور تک کون سی تحصیلوں میں سر۔ گئے ہیں؟ تحصیلیں بتائیں میں نا۔ نے پہلے بھی بتا دی، ایک نہیں، تحصیل مجھے آپ نے سٹی موضوع ہے۔ بتائیں، موضوع بتائیں، سر ہمیں سر سر تحصیل یاد نہیں میں کیا۔ صاحب موضوع بھی بتاتا ہوں، تحصیل بھی بتائیں۔ بتاتا ہوں۔ تحصیل سٹی ہے، موضع مزنگ ہے، اس کا یہ پٹواری ہے موضع مزنگ تحصیل سٹی۔ تحصیل علامہ اقبال ٹاؤن ہے، اس کا کانوگو ہے یہ۔ اور تیسری تحصیل جو ہے تحصیل نشتر ٹاؤن ہے، موضع جو ہے تور وڈیچ ہے، جس کا یہ پٹواری ہے۔ اچھا، اب یہ مجھے بتائیں ٹھیک، اس کا اس سوال میں اس میں میرا یہ خیال ہے چونکہ ڈی سی کے بعد جو لینڈ کا کسٹوڈین ہوتا ہے اے ڈی سی آر ہوتا ہے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، میں تو اس وہ کا بھی اگر جواب مناسب دیتا ہوں سمجھتا ہے تو وہ لگا لے سر، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ جی۔ یہ جب میں نے بتایا آپ کو فرد نکال کے دکھائی جو اے ڈی سی آر، ابھی نہیں دکھائی یہ سر فرد ہے، اس کے اوپر رپورٹ ہے جو فریش جو پٹواری ہے اس کی، دکھائیے۔ اس نے یہ 1.5 مرلہ کو 20 مرلہ بنایا۔ یہ اتنا بڑا قابل شخص ہے، اس کو 3 جگہ پہ اے ڈی سی آر نے لگایا۔ کیوں لگایا؟ کیونکہ یہ اس کا فرنٹ مین ہے۔ یہ آپ نے اینی لمبی کہانی کریں تو پہلے کر لیندے سی تھوڑا گل کریں۔ یہ آپ کو ثبوت آپ کے ساتھ یہ میں الزام بتا لگا رہے رہا ہیں کہ ہوں۔ میں کس بات پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ شاہد حسین نے یہ اپلیکیشن آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، ہاں جی، یہ پڑی ہوئی میرے سامنے۔ یہ بلاتے ہیں جب تحصیلدار صاحب اس کو خارج کرتے ہیں انتقالات کو، یہ اے ڈی سی آر کو، تحصیلدار صاحب کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان صاحب، اچھا، ہاں، یہ عبد الرحمان صاحب۔ یہ اس کو بلاتے ہیں اے ڈی سی آر صاحب 10 کو رات 9 بجے۔ یہ ایک چیز اور ایڈ کر دوں یہاں پہ، جی یہ پتہ ہے آپ کو یہ عدالت بھی رات کو لگاتے ہیں؟ یار، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، اچھا، یہ ہم چیک کروا لیں گے، یہ آپ چیک کروائیں، یہ ہم چیک کریں کوئی یہ صبح اذانیں ہو رہی کون سی ہوتی ہیں عدالت تو اس رات کے کو لگا رہے ہیں؟ اے ڈی سی آر عدالت جو ہے، اے ڈی سی آر، نہیں، سر یار، میرے اس میں دیکھو خود کیس لگے ہوئے ہیں ادھر، سائلن نے آنا ہوتا ہے ادھر۔ سر لوگ وہاں رو رہے ہوتے ہیں، یقین کرے وہاں سائلن، ہم تو وکیل ہیں نا، نہیں، ہم تو جنرل روز صاحب، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں آپ سے، میں معافی چاہ رہا ہوں، آپ کا پروگرام میں خراب کر رہا ہوں، جی جی معافی چاہ رہا ہوں جی، بولے بھائی۔ یہ ہائی کورٹ کا تو ہم نے سمجھا تھا وہ بھی سرکمسٹانسز ہے، جی، سپریم کورٹ کا ہم نے سنا سرکمسٹانسز ہے، یہ اے ڈی سی آر کی رات کورٹ کو کی کتنے بات بجے ہے۔ رکھتی ہے عدالت آپ نہیں یار، ایسے نہیں ہوتا، وہ 5 بجے تک ٹائم ہوتا ہے۔ I would like to ask. سر یہ آپ چیک کروا لیں، میڈیا والے Sir, آپ time تو ہر بتائیں. چیز کا سراغ آپ لگا ٹائم لیں۔ بتائیں۔ شام کو 5 بجے لگتی ہے، شام 5 بجے از فائن۔ یہ 5 بجے لگنے کے بعد رات کو 2 بجے ختم ہوتی ہے۔ کون سی عدالت ہے دنیا میں؟ بشرا 5 بجے تو آفس ٹائم نائٹ ختم ہو جاتا ہے، 5 بجے بھی نہیں لگ سکتی۔ چلیے 5 to 5 میرا ایک is fine۔ وکیل صاحب، میرا ایک کیس لگا ہوا ہے اس کے پاس، بات سنیں ایک جی، کیس۔ اے ڈی سی آر صاحب، ہمارا یہ فورم آپ کے لیے موجود ہے، آپ نے ان سوالات کا جواب دینا ہے۔ یہ شام کو عدالت لگتی ہے کہ نہیں لگتی، ہم بھی معلوم کر لیں گے، اور جو آپ کہیں گے اب آپ کا بھی اسی طرح منوان۔ اچھا، ایک ان کی کاز لسٹ چیک کیجئے گا۔ اچھا، میں پیش ہوتا ہوں، میرا ایک کیس لگا ہوا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ورنہ وہ اے ڈی سی آر سن رہے ہیں، وہ اس کو ڈسمس نہ کر دیں۔ وہ ہوتا ہے نا وہ انتقامی کاروائی، وہ بڑا انتقامی کاروائی کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس کیس میں یہ اتنا پرسنل ہوا ہے کہ یہ عدالت میں خود پیش ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ عدالت میں خود پیش ہوا ہے سر۔ یہ بھی غلط بات ہے، اے ڈی سی آر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو کرپشن کا الزام لگایا انہوں نے تحصیلدار صاحب کے اوپر، کرپشن کا الزام ہے، جی الزام ہے، ایف آئی آر ہوئی ہے، ایف آئی آر ہوئی ہے۔ تو اے ڈی سی آر کی ضرورت نہیں، اس کے لا آفسر جا سکتا ہے، اس کا کوئی اور جا سکتا ہے۔ یہی تو بات ہے سر، یہی تو میں بات کر رہا ہوں۔ آپ اے ڈی سی آر سے خود پوچھیں وہ کیا لینے ایف آئی آر ہے آپ کے پاس، مدعی کون ہے؟ جی سر، مدعی خود اے ڈی سی آر ہے۔ یہ کوئی ہوگی، کوئی قانونی پیچیدگی ہوگی اس لیے ہوگی۔ سر قانونی پیچیدگی کیا ہے؟ ڈائریکٹ ویسے ہوتا الزام نہیں ہے، آپ درست فرما رہے ہیں، ڈائریکٹ الزام بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو یہ بتا درست فرما رہے دوں۔ ہیں۔ اس کیس کو میں نے بڑے اچھے طریقے یہ سے درخواست یہ اے ڈی سی آر کی رپورٹ پہ ہوا ہے ایف آئی آر؟ یہ شاہد نے اپلیکیشن دیا ہے۔ نہیں، کیا مطلب؟ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تھوڑا سا قانونی طریقے سے سمجھ لیں۔ یہ اپلیکیشن دیتا ہے ڈی سی آر کو، جب تحصیلدار کو رات کو بلایا جاتا ہے 9 بجے۔ یہ شاہد صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں جس نے جی قبضہ جی، کیا وہ ہے، ڈائریکٹر ایف آئی اے فارمر ڈائریکٹر، فارمر ڈائریکٹر ایکس، جی بالکل وہی، وہ اس کو بلاتا ہے، وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے، تحصیلدار کو بلاتے ہیں، تحصیلدار کو تھپڑ مارتا ہے یہ
خود ADCR اس میں بشرا آپ نے شاہد صاحب کا موقف لینا ہے اگر وہ اپنا دینا چاہیں. لیں سر, یہ بٹ صاحب کا بھی لیں نا آپ موقف, وہ بٹ کورٹ میں کیا لینے بٹ صاحب کو آفر کر دی ہے. کیونکہ بٹ صاحب اس کے مدعی ہیں, وہ جا سکتے ہیں کورٹ میں, اس کا رائٹ ہے ان کا. اچھا, یہ جو ADCR صاحب ہیں, جی جی, انہوں نے جب تحصیلدار صاحب کو بلایا اپنے کمرے میں, وہاں سامنے وہ شاہد بیٹھا ہوا تھا. یہ ایپلیکیشن جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا, یہ پتہ کس نے لکھی ہے آپ کو؟ یہ تو کسی لکھنے والے وہ جو ہے یہ ایک پٹواری کی لکھائی ہے. ہاں ایسی کوئی شفقت صاحب ہیں پٹواری, وہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور ساتھ شاہد بیٹھا ہوا تھا جس کا میں فارمر ڈائریکٹر جو ہے ہمارے بیٹھے ہوئے تھے ADCR کے کمرے میں, ADCR صاحب کے کمرے میں بیٹھے. کیا ٹائم تھا اس وقت؟ تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 8 سے 9 بجے کا ٹائم تھا, صبح کے, رات کا. سر کیا ہو گیا یار یہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ آپ ویریفائی کر لیں وہ عدالت کب لگاتا ہے سر, یہ آپ کو ساری چیزیں کنفرم ہو جائے گی. آپ میڈیا والے تو سراغ سے بھی خبر نکال لیتے ہیں, آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ وہ عدالت کب لگاتا ہے. نہیں آپ مجھے چیلنج نہ کریں اس بات کا. اب میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں میرے بردر, جو ہمیں ہمارے سورسز بتاتے ہیں وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ہم روٹین میں آفس جاتے ہیں, جو میں نے رپورٹ لینی ہوتی لے کے آ جاتے ہیں. اب یہ رات کی عدالت والی بات معذرت کے ساتھ میرے علم میں نہیں آئی, آپ سے پتا چل رہا ہے, یہ میں ویریفائی کراؤں. چلے ویریفائی کرو. اس میں جب وہ تحصیلدار صاحب کو بلاتے ہیں, تحصیلدار کو فزیکلی ٹارچر کرتے ہیں ہم ADCR صاحب کہ آپ نے یہ انتقال کیسے خارج کیے. سر یہ آپ اگلی بات سنیں نا, اس سے بڑی بات سنیں. اس کو مطلب تحصیلدار اور اسی وقت نیولی اپوائنٹڈ ہے, آپ بقول آپ کے سر 1 سال نہیں ہوا, سر 1 سال نہیں ہوا اس کو بیچارے کو, وہ کرپشن کے لفظ کو ہی نہیں جانتا. نہیں تو ان کے اوپر کرپشن کا الزام, وہ بھی انڈائریکٹ ہے کہ اس کے پرائیویٹ منشی کو پیسے دیے ہیں. یہ FIR میں بھی لکھا ہوا ہے, ریفرنس میں بھی لکھا ہوا ہے, منشی کو دیے. ٹھیک ہے, منشی کو دیے. پتہ نہیں منشی کے اوپر تو ہم نے پہلے ہی FIR خود کروائی ہوئی ہے تحصیلدار صاحب نے کہ یہ کرپٹ آدمی, نکال دیا ہوا ہم نے تو 7 ماہ پہلے کا ہی. FIR ہو گئی نا جی, گرفتار ہوا گرفتار اس وقت کا مجھے نہیں علم. یہ ADCR کی جو FIR میں منشی کا ذکر ہے جی, یہ انڈائریکٹلی وہ منشی کے کہہ رہے ہیں کہ منشی کو دیے پیسے, منشی کو دیے پیسے. جی, وہ منشی گرفتار ہوا تحصیلدار صاحب کے ساتھ؟ نہیں سر. اچھا, یہ صرف تحصیلدار صاحب کو ٹارچر کرنا تھا. کیوں کہ وہ انتقال کیوں اس نے خارج کیے, اس کو بحال کرے. حالانکہ میں ایک آپ کو قانونی بات بتاؤں کہ جب وہ انتقال خارج ہوتا ہے نا تو اپیل ADCR کے پاس پڑی ہے, ابھی تک پڑی ہوئی ہے. وہ خود بھی انتقال پاس کر سکتا تھا. تحصیلدار کو بلیک میل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تحصیلدار کو ہاتھ کڑیاں لگاتا ہے اپنے دفتر میں ہی, وہیں پہ اس کو گھماتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھا نہیں سر, اس کو ہاتھ کڑیاں لگا. ثبوت ہے آپ کے پاس؟ سر یہ میں ایک ثبوت آپ کو اور دیتا ہوں. ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی. سر یہ تصویر دیکھیں, ADCR کے کمرے کی ہے. ADCR کمرے کی یہ تصویر کس نے اتاری؟ یہ پیکا ایکٹ کے تحت یہ بھی ایک جرم ہے. یہ پکچر آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ اچھا, یہ وائرل ہوئی تھی, میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں. یہ سامنے اس کے بالکل جو بیٹھا ہوا تھا وہ شاہد حسین تھا جس نے بھی یہ پکچر اتاری ہے. آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ پکچر یہ جن لوگوں کو بھیج رہا ہے, یہ جن لوگوں کو بھیج رہا ہے, آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں یہ وائرل بات سنیں نا, جن لوگوں کو بھیج رہا ہے ان کو یہ بتا رہا ہے, یہ تحصیلدار پنجابی چ کہتے ہیں میں تونے دیتا جائے. جنہوں نے آپ کو بھیجی ہے ان کا پروف دیجئے, ان کی سٹیٹمنٹ دیجئے, جب چاہیے ہوگا میں اور وہ میسج دیجئے. یہ ADCR کے کمرے کی تصویر میں نے کھینچی ہے, یہ ADCR کے کمرے کی تصویر ہے. میں تو نہیں اتار سکتا. بلو شارک میں کس کی ہے, who knows؟ یہ میں تو نہیں اتار سکتا. یہ اندر جو 3 لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے, شاہد حسین نے اتاری. شاہد حسین نے لوگوں کو سینڈ کی, اور کون جن لوگوں کو سینڈ کی شاہد کے نمبر سے کی ہے, شاہد حسین کے نمبر سے کی. دیکھیے مسٹر وکیل, آپ نے کہا 3 لوگ تھے, ایک مسٹر شاہد حسین تھے, باقی 2 کون تھے؟ ایک ADCR تھے. ADCR صاحب تو وہ ٹیبل کے اس جانب بیٹھے ہوئے نا, جی, کیونکہ یہ جس طرح کی پکچر سامنے شاہد حسین میں بتا تو رہا سٹنگ ہے. میڈم یہ میں بتا تو رہا ہوں, یہ سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے اتاری اور جن لوگوں کو بھیجی. دوسرے صاحب کون ہے؟ جن لوگ شاہد حسین کو چھوڑ دیا. شفقت جو پٹواری تھا نا, شفقت شاہ, جس نے اپلیکیشن یہ لکھی ہے, یہ والی شاہد حسین والی, جی یہ اسی نے لکھی. کون تھے؟ تحصیلدار. اچھا, یہ تصویر بشرا ایسے اتری ہوئی ہے کہ یہ صاحب سامنے بیٹھے, کوئی سامنے والے بندے نے نا ایسا کرے چوری تصویر سے بنائی ہو یا سامنے, یہ وہی ہے شاہد اس طرح تصویر بنی. ٹھیک ہے, اوپر ہی پیکا ایکٹ لگتا ہے. ٹھیک, جب آپ کسی کے پوچھے بغیر کوئی تصویر وائرل کرتے ہیں یا ویڈیو وائرل کرتے ہیں, وہ پیکا ایکٹ کے تحت اس کے اوپر آفینس لگتا ہے.
یہ میرا مقصد ہے آپ بتانا. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ آفیشیل پریمیسز میں ہے یہ پکچر. اچھا یہ آفیشیل اچھا ایک چیز اور ایڈ کر دوں, سوری. یہ ہتھکڑی اس وقت لگی ہے جب نہ کوئی ریفرنس تھا اور نہ ہی کوئی FIR تھی. اس سے پہلے ہتھکڑی دیکھیں لگا یہ دی. ون سائیڈڈ سٹوری ہے. جی ان سے بھی پوچھ لیجیے گا. بیانات تو میں آپ کو جو ایسے بیان نہیں کر چلے رہا گا. ہوں نا, یہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ نا ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں. آپ ان کو ویریفائی کریں جو میں کہہ رہا اسٹوری ہوں. میں وکٹم ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا جو چیزیں میں نے تو ساری چیزیں کھول کے بیان کر دی. آپ کے ایک تو بات میں نے ویریفائی کر دی جو آپ نے کہا شام 5 بجے کے بعد, جی 1 بجے کے بعد عدالت لگتی ہے. جی ٹھیک ہے جی, 5 بجے کے بعد. دوسرا یہ تو فوٹو چلو وائرل ہوئی ہے, آپ کے پاس پہنچی ہے, کسی اور نے اتاری ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو آپ کہہ رہے ہیں 3 تحصیلوں میں جو آپ نے مجھ سے پوچھا پیکا ایکٹ اگر یہ ثابت ہو جائے اس کی بدنامی کے لیے فوٹو اتاری گئی ہے تو پیکا ایکٹ لگتا ہے. بالکل ڈیپینڈ کرتا ہے نا جب سامنے پارٹی سے بیانات آتے اور ہیں. دوسری بات اور تیسری بات یہ ہے وہ سرکمسٹانسز کیا تھے جو ان کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی. یہ ہتھکڑی اینٹی کرپشن کے لوگوں نے لگائی تھی, یہ وہاں پہ موجود لوگوں نے لگائی. یار یہ وہ کمرہ ہے جہاں سے ایک ADCR عدنان رشید صاحب کو ایک بیرف آ کے سب کے سامنے ہتھکڑی لگا کر اور ویڈیو بنواتا ہوا گاڑی میں بٹھا کر DC آفس کا راؤنڈ لگواتا لے کر گیا تھا. یہ وہ ADCR جزاک اللہ. وہ کورٹ کے آرڈر تھے سارے, وارنٹ گرفتاری تھے کورٹ کے. وہ بھی نجائز تھا, وہ بھی نجائز تھا. نہ کورٹ کے نہ سر دیکھو کورٹ کے بیلف تھا کورٹ کا. وہ میں عدنان رشید صاحب کو میں جانتا ہوں, ایجنسی کا انوسنٹ آدمی, وہ بھی کسی قبضہ مافیا تھا پیچھے کوئی. سر میری بات قبضہ مافیا تھا عدنان رشید. مجھے یہ بتائیں اگر یہاں بیلف آ کے مجھے گرفتار کر لیتے تو کورٹ کے آرڈر پہ آیا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو بتائیں کہ عدنان رشید ایک ڈیسنٹ انوسنٹ. میں آپ کو میں بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہو رہی, ہم اس میں برابر بیٹھے ہوئے ہیں. اب میری بات سنیں رسپیکٹ کے ساتھ. عدنان رشید جو ہے وہ پہلے جرنلسٹ تھا, بعد میں وہ آفیسر بنا ہے. عدنان رشید کو ہم جانتے ہیں اس کی سٹارٹنگ کی جرنی سے. انوسینٹ ایماندار شخصیت کا مالک تھا, لیکن ایک قبضہ مافیا کا شکار ہوا. یہ بھی ایک قبضہ مافیا کا شکار ہوا ہے جو تحصیلدار ہے, تحصیلدار. اور شکار کس نے کیا ہے, شکار کس نے کیا؟ میں اب کسی کا نام نہیں, میں نے تو ساری چیزیں کھول کے رکھ دی ہیں. شکار کیا مطلب؟ شکار جس نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, FIR کا خود مدعی بن رہا ہے. کون یار؟ ADCR سر, ADCR یہ پوچھ پناہی کرتا ہے. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. ایک ہم تو خود اس کے شکار ہیں نا, ہمارے دفتر کو یہ تالا لگا. سر دیکھیے ایک منٹ, ٹھیک ہے میں اس کو رکے ADCR صاحب کے بارے میں آپ ایسے الزام نہیں یہ کرتا ہے, آپ کوئی سالڈ گفتگو کریں, سالڈ بتائیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے. میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد پورا ہو, میں آپ ان کو بشرا صاحبہ کو وہ کلیئر کر سکوں گا آپ کیا کہہ رہے ہیں. سر میں آپ کو بتانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی بات سمجھ آ جائے آپ کو. نہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ADCR صاحب یہاں کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لاہور کے اندر, اتنی بڑی ان کو کیا مقصد ہے, ضلع دے دیا ہے. آپ کی پہلی نہیں پوچھ میں مقصد بتاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں میں نے کہا ہم خود اس کا شکار ہوئے ہیں. کچھ دیر پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ وکلا کے ساتھ جو انہوں نے ایشو کریٹ کیا, ہم جو ہمارے ایک سینئر تھے بابر مایوں چوہان صاحب, ان کا دفتر انہوں نے سیل کیا, ان کی فائلیں توڑ پھوڑ کر دی. توڑ پھوڑ کرنے کے بعد اس کو سیل کر گئے. کہاں پہ تھا یہ دفتر؟ یہ 4 مزنگ پہ. ٹھیک ہے, اس کو صبح کرنے کے بعد جب وکیلوں نے, کیونکہ وکیل تو قانون کو سمجھتے ہیں نا, اس نے کیا کیا اور کیسے کیا, یہ تھوڑی سی یہ بھی بات سمجھ. یہ تحصیلدار والا کیس نہیں ہے, اور بھی کیس ہوں گے. یہ ایک تو میں نے اپنا خود والا بتا دیا نا وکلا کا. جب وکیلوں نے تالہ بندی کی عدالتوں کی تو عالیہ نیلم صاحبہ نے اس کے اوپر نوٹس لیا. ان کی جو کمیٹی بنی تھی ڈسٹرکٹ لیول پہ DRC, اس کو کیوں معطل کیا, اس آرڈیننس کو کیوں کیا؟ آپ کے سامنے ساری چیزیں. یہ اتنا بااثر آدمی ہے, یقین کریں کہ یہ کمشنر کی بھی بات نہیں. میں ان افسران کو جانتا ہوں. تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا شعیب بٹ صاحب کے بارے میں, وہ کیا ہے, کیا کر کے نہ بنے. آپ ہمیں ٹو دی پوائنٹ
ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے. سر میں نے تو ساری چیزیں یہ ڈاکومنٹ سارا کچھ آپ ایک نے ایک کہا چیز جی کھول کے وہ بتا کیوں دی. کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, ہم کیوں کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں یا یہ کیسے دے سکتی ہیں؟ ڈاکیومنٹیشن تو ان کے پاس بھی ہوگی نا, آپ وہ ان کا کیوں بھی کو بیان ہے. brief کیا کر ہے دیں. نا سر اچھا ایک سر، چیز ایک منٹ، جنرال صاحب، اچھا جنرال صاحب. ایک منٹ سر ایک سر آپ کا موقع ہاں، آ میں گیا. میری بات سنیں نا ایک بات. ون سائیڈڈ آپ نے کہا ڈاکومنٹ ان کے پاس بھی ہوں گے. میں ایک Oh, یہاں sorry. یہ ایک چیز میں جب یہ اینٹی کرپشن کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور تو ان کے پاس سر ہے نا. میری بات تو سنیں کسی نہ میڈم کسی بیس پر تو میری decision بات ان کا جو میں ڈیسیجن سمجھ آیا پاور نا، وہ پاور ان کے یہ پاس ان کا یہ ہے کہیں دیکھیں نا وہ پاور کا غلط وکیل استعمال صاحب کر رہے ہیں. وکیل صاحب جو یہ غلط استعمال پاور کا کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ میں کہہ نے رہے تو ساری چیزیں آپ کو کھل کے بتا ایک منٹ دی. سر, اب میں آپ کے فائدے یہ ڈیڑھ مرلہ ایک کو سیکنڈ دو سر, گنا- ایک سیکنڈ سر, ایک 20 مرلے کیسے سر, ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ سر. آپ کا یہ مدعا ہے کہ جو تحصیلدار ہیں, نائب تحصیلدار, کیا نام ان کا؟ نہیں تحصیلدار ہیں عبد الرحمان. عبد الرحمان صاحب, ٹھیک ہے, نیولی اپوائنٹڈ ہے, جی ایک سال بھی نہیں ہوا ابھی. ٹھیک ہے, یہ ہیں, اور انہوں نے ایک میرٹ پہ ایک 2 انتقال خارج کیے. آپ کا یہ الزام ہے کہ عبد الرحمان نے میرٹ پر ایک بوگس انتقال جو کہ کسی قبضہ مافیا نے ملی بکت سے کچھ پرانے لوگوں کے ایک بنایا تھا, اس کے تحت 31 مرلہ کروڑوں اربوں روپے کی پراپرٹی, ٹھیک ہے نا, وہ 50-60 کروڑ کی تو ہوگی نا, میں بتا رہا ہوں 50 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہتھیانے کی کوشش کی, ان کے پاس آیا, انہوں نے پڑتال کی, انہوں نے وہ کاٹ دیا, جس کی پیداش میں آپ نے الزام لگایا اے ڈی سی آر کے اوپر. اے ڈی سی آر نے آ کے اس کو کہا کہ اس کو ٹھیک کرو ورنہ جاؤ اندر. یہ الزام ہے آپ کا. جی میں نے آپ سے یہ کہا کہ اب میں ان کو اے ڈی سی آر صاحب کو جانتا ہوں, چونکہ میرے ایک ان کے مشترکہ فرینڈ ہیں, انہوں نے ان کے بارے میں بتایا, اور ہمیں ویسے بھی افسروں کے بارے میں پتا چل جاتا ہے. مجھے صرف معلوم کرنا ہے کہ وہ شام 5 بجے کے بعد وہ عدالت لگاتے کہ نہیں آتے. جی بالکل. دوسرا, ہمارا جو ہے نا پلیٹ فارم, جی چونکہ میں اس میں ان کے ساتھ شامل ہوا ہوں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے, یہ جب چاہیں شاہد صاحب جن کے اوپر آپ نے الزام لگایا, وہ اے ڈی سی آر صاحب, یہ منوان جو وہ ہمیں لکھ کے بھیجیں گے, ہمارے پروگرام میں آنا چاہیں گے, ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے, ہمیں اپنے پاس بلائیں گے, ہم ان کو اسی طرح شامل کریں گے. اب آپ ہمیں اس چیز کو ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ ہمیں بتا دیں ناظرین کے لیے کہ آپ یہاں پہ آپ کا آنے کا مقصد کیا تھا, جو کہ ابھی تک لوگوں آپ کے کوشچن زیادہ ہیں, آنسر کم ہے. جی کوشچن اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ مجھے ابھی تک, لیکن سر پبلک نہیں نہ جان سکتی. میں بتاتا ہوں سر, یہ پبلک کو بتائیں نا آپ. ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے یہاں بتانے کا کہ اے ڈی سی آر صاحب نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے, اے ڈی سی آر نے زد و کوب کیا تحصیلدار کو, انہوں نے خود کیا. جی خود کیا, فزیکلی خود سر ان کا بیان ہے, آنے دیجیے. اچھا چلے ٹھیک ہے, خود زد و کوب کیا, اور وہاں ہتھکڑی لگوائی بغیر کسی ایف آئی آر کے, بغیر کسی ریفرنس کے. ابھی آپ نے کہا تھا ایف آئی آر ہوئی ہے, ایف آئی آر بعد میں ہوئی ہے نا, ایف آئی آر بعد میں ہوئی ہے, ہتھکڑی پہلے لگی ہے. چلے ٹھیک ہے سر, اور بتائیے. جی اس کے بعد ان کو ان کی پکچر جو ہے انہوں نے اپلوڈ کی. کس نے کی, یہ تو میرے مطابق جو مجھے کسی نے بتایا, جس نے شیئر کی وہ شاہد حسین ہے, جو اپنے آپ کو ایکس, آپ کو لگتا ہے جی جو ایکس ہے ایف آئی اے کا ڈائریکٹر بتا رہا, اس نے کی. اس کے اوپر وہ پیکا ایکٹ کا تحت ہم اپنی قانونی کارروائی کریں گے. اور تحصیلدار جو اے ڈی سی آر صاحب نے جو کیا ہے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال, اس کا وہ بھی ہم قانونی کارروائی کریں گے انشاءاللہ. اور جو پہلے جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے وکلا نے بھی ان کے خلاف ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے, رجسٹریشن فار کیس, جو انہوں نے ان لیگل ایکٹ کیا ہمارے ساتھ, اور ساتھ انشاءاللہ یہ بھی پیرالل دونوں چیزیں چلیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, آپ کا موقف آ گیا. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپوزٹ پارٹی جی ریسپیکٹڈ اے ڈی سی آر بالکل سنیں, ان کا رائٹ ہے, کریں, ان سے بھی پوچھیں کہ آخر کیس کی جی بالکل ان کا رائٹ ہے, ان کی سائٹ پر کیس کس طرح سے, کس اینگل سے وہ دیکھتے ہیں, کس لینس سے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بات کی ان کے ساتھ جو موجودہ ٹیم ہے, فارمر ڈائریکٹر ایف آئی اے, آپ نے پٹواری کی بات کی, ان کے حوالے سے بھی ہم جانیں گے کہ کیا بیانات یا کیا اسٹیٹمنٹ آتی ہے. وجہ جو میں نے بتا دی یہ ون سائیڈڈ ہے آپ کی سٹوری, جو میں نے ہر سٹوری میں ہر کوئی اپنے آپ کو اسٹارٹ میں نے جو وجہ آپ کو بتا دی ہے, وہ بوگس جو تھے نا انتقالات, سر آپ نے تو بتا دیا, وہ میں نے بتا دیا, وہ ہمیں ثبوت دے دیجیے سر, وہ میں ابھی آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں. وہ بوگس 2 انتقالات تھے, وہ وجہ نات بنی. دیکھیں سر, میں نے آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ نے بتا دی, تھینک یو. لیکن دیکھیں, وی آر نو ون ٹو ایویلویٹ, we can just have a talk or discussion based on facts or figures. No doubt. Not even we got any right to have a decision making power. جی ان کا رائٹ ہے, انہیں بھی So
ان کی بات سنیں گے, ان سے بھی جانیں گے, اور لیٹس سی جی. جو بھی ہو امن امان ہی ہو, امن امان کی صورت قائم ہو, اچھا ایک بہترین ہو, ایک انصاف چیز ہو. اور میں ایڈ بہت کر دوں, شکریہ. ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں. یہ سوشل میڈیا یا ہم میڈیا پہ کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ چند دن پہلے میں نے ایک میڈیا میں خبر سن رہا ہوں کہ 5 لاکھ روپیہ تحصیلدار نے شادی ہال اوپن کرنے کا لیا. یہ ایکسپریس کی نیوز میں آپ کو ابھی دے کے جاتا ہوں. اس وجہ سے ہم بھی میڈیا پہ آئے ہیں کہ یہ میڈیا ٹرائل شروع کر دیا اس نے ہمارا, کیونکہ ہم ایک قانونی جنگ لڑنا چاہ رہے تھے, لیکن اس نے یہ مختلف چینل سے یہ نیوز لگوانا شروع کر دی. درخواست میں کچھ اور لکھا ہے, ایف آئی آر میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, اور ٹی وی چینلز کچھ اور چلا رہے ٹھیک ہے ہیں. سر, ٹھیک. ایکسپریس نیوز چلا رہا ہے کہ یہ ایک شادی ہال کو بند کروانے یا اس کو کھولنے کے لیے 5 لاکھ روپیہ ان سے لیا. چلیں, تھینک ٹھیک یو, ہے, آپ کا موقف آ گیا, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے موقف کی بھی. بہت بہت جی شکریہ. بہت شکریہ آپ آپ کا, نے بہت اپنا قیمتی شکریہ. وقت نکالا. تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.